आवाज ही नहीं गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। जैसा कि आपके इल्म में है, रमज़ान की आमद आमद है। इस सिलसिले में अल मीज़ान ने हलाल रिज़्क के हुसूल और ज़कात की अदायगी के अहम मौजू पर इस वेबिनार का इनेकाद किया है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ जज़ाकल्लाह। आज के वेबिनार के हवाले से हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब के, जिन्होंने आज अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के शरिया एडवाइज़र और मीज़ान बैंक के वाइस चेयरमैन शरिया बोर्ड और जामिया दारुल उलूम कराची के उस्ताद और हीरा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत। मैं अब दावत देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को कि आज के मौजू के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे इज्जत अफजाई बख्शी और मुझे मौका इनायत किया कि आपके सामने मैं रमज़ान से पहले चंद गुजारिशात पेश करूं जो हम सब के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि फ़ायदेमंद होंगी। सबसे एक बात जो एक इंतहाई अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हलाल रोज़ी कमाना ये तमाम फ़राइज़ के बाद एक अहम फरीज़ा है। कसबु तलबिल हलाल फरीदतुम मिन बादिल फ़राइज़, कि हलाल रोज़ी कमाना ये तमाम दूसरे फ़राइज़ के बाद एक अहम फरीज़ा है। तो जो असल फ़राइज़ हैं वो तो जैसे आप जानते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की वहदानियत पर, अल्लाह ताला की उलूहियत पर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाना, उसकी गवाही देना, और उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये चार उसके बाद बुनियादी सतून है जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। इन अरकान को अदा करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये शाबान का महीना चल रहा है और अब कुछ अरसे में इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की आमद है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से शाबान के लिए दुआ किया करते थे और ये फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान अता फरमा दीजिए। रमज़ान बहुत अहम महीना है। इसके अंदर हम जो हमारे ऊपर एक अहम फरीज़ा जो रोज़ा रखना है वो हम पर आयद किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिससे पहले के जिस तरह पहले और उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। यानी रोज़े का जो बुनियादी मकसद है कि किस लिए फ़र्ज़ किए गए, उसका बुनियादी मकसद तक़वे का हुसूल है कि इसके ज़रिए से इंसान तक़वा हासिल करता है, तक़वे की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि इंसान रोज़े की हालत में वो काम नहीं करता जो आम तौर पे
رمضان کے علاوہ مہینوں میں جائز ہوتے ہیں۔ کھانا پینا، اپنے ازدواجی تعلقات استوار کرنا، یہ تمام چیزیں جو عام حالات میں جائز ہیں لیکن روزے کی حالت کے اندر ناجائز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انسان، کوئی بھی مسلمان، جب آدمی روزہ رکھے گا، جب حلال چیزوں سے اجتناب کرے گا تو حرام چیزوں سے تو بدرجہ اولا زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سے اجتناب کی فکر کرے۔ اور اس میں سے ایک چیز آتی ہے حلال روزی، کہ انسان روزی کی فکر کرے اپنے کمانے کے اندر، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو یا ملازمت کر رہا ہو، تو حلال طریقے سے اپنی روزی کو کمانے کی فکر کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ کھاؤ مگر یہ کہ ایک ایسی تجارت کر کے جو باہمی رضامندی سے ہو۔ تو تجارت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تجارت کرنا، اس کے ذریعے سے مال کمایا جا سکتا ہے۔ اور جو کسب معاش کے اور دوسرے ذرائع ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی کوئی ہنرمند ہے، کوئی ووکیشنل اسکل رکھتا ہے، کوئی مختلف قسم کے کام کرتا ہے، تو محنت مزدوری کرتا ہے، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا کسی نے نہیں کھایا ہوگا جو سوائے اس کے کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا ہو۔ اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی ایک لوہار تھے، اور لوہے کی چیزیں بنا کر وہ بیچا کرتے تھے اور اس کے ذریعے کمایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خیاط تھے اور لوگ کپڑے سیتے تھے، اور لوگوں کے کپڑے سی کر وہ کمایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے یا بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور بڑھئی کام کر کے کمایا کرتے تھے۔ تو کسی بھی طریقے سے آدمی کمائے، چاہے اجرت لے کے کمائے، جیسے ملازمت ہوتی ہے اس میں اجرت لیتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے انبیاء کرام، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے چند درہموں کے عوض بکریاں چرائیں۔ تو آپ نے زراعت کا کام بھی کیا، تجارت کا کام بھی کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام میں بہت پسندیدہ ہیں۔ محنت کی کمائی، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور فرمایا گیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کہ انسان دینے والا بنے، مانگنے والا نہ بنے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لے کر آؤ۔ تو اس کو لایا، وہ لے کر آئے، تو آپ نے اس کو 2 درہم کے عوض فروخت کروایا۔ جب 2 درہم میں وہ بک گیا تو آپ نے کہا کہ 1 درہم سے تم اپنے گھر والوں کو کھانا لے لینا، اور 1 درہم سے تم ایک لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑا خرید کے لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑا خرید کے لے کر آیا، اور آپ نے کہا کہ اب جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو اور 1 ہفتے بعد میرے پاس آنا۔ اور اس نے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا رہا، یہاں تک 1 ہفتے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کئی دراہیم تھے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس سے کہ اگر تم مانگتے تو مانگنے کے نتیجے میں تمہارے اوپر، ماتھے کے اوپر قیامت کے روز ایک نشان بن کر آتا کہ یہ مانگنے والا بندہ ہے، کوئی زخم کا نشان یا کوئی ایک عیبدار نشان ہوتا۔ تو اس سے یہ بہتر ہے کہ انسان ہاتھ سے کمائی کرے۔ تو جس طریقے سے حلال روزی یہ ایک فریضہ ہے، اسی طریقے سے حرام کام سے اجتناب کرنا بھی یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ کوئی بھی لقمہ انسان حرام کا کھاتا ہے اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، کہ کوئی بھی جسم کا ٹکڑا اگر حرام غذا سے پرورش پایا ہو تو وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ تو اگر ہم کوئی حرام کی کمائی کرتے ہیں، اور اللہ بچائے آج کل کے دور میں تو اتنی زیادہ حرام کا کام بڑھ چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس کتنا حرام کی کمائی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ غور کریں تو سود ہے، یہ کتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ تجارتی سود ہو یا مہاجری سود ہو۔ اسی طریقے سے آپ یہ غور کریں کہ بہت سارے ایسے گناہ جیسے خیانت یعنی کرپشن، آپ دیکھیں رشوت کا بازار گرم ہے، ہر چیز کے اندر، تمام چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ کوئی کام ہمارے ملک میں نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کوئی رشوت نہ لے یعنی رشوت نہ مانگے نہ یا رشوت نہ دے۔ تو رشوت لینا اور دینا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے رشوت یہ بھی ایک حرام چیز ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کر پیسے کمانا، یا کسی کو انسان جھوٹ بول کر پیسہ کمانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے کوئی سامان بیچا اور اس کے اندر اس نے اپنے اس سامان کے عیب کو نہیں بتلایا، تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عیب دار چیز کو بیچے اور اس کے عیب کو نہ بتلائے تو وہ ہمیشہ اس کے اوپر ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اعوذ باللہ ہمیشہ غضب میں رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی سخت سزا ہے۔ تو یہ جو حرام کام ہے اور حرام غذا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت الہا و زاری کے ساتھ اور پریشان حال ہو کر اور سادے سادے کپڑے پہن کر وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ ان کا کھانا پہننا پینا سب حرام کا ہو۔ تو اگر حرام کا ہو تو صورت کے اندر وہ اس کی رضا جو ہے وہ اس کے لیے ناجائز ہوتی ہے، اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی بندے کی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ تو بات ہمیں سب کو معلوم اچھی طریقے سے ہے کہ ہمیں اپنی روزی کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی جگہ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں تو پورا وقت دینا اور پوری تندہی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم وزنوہم یخسرون، کہ مطففین یعنی تطفیف کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور تطفیف کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب اپنے لینے کا وقت آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب اپنے دینے کا وقت آتا ہے تو اس پہ کم کر دیتے ہیں۔ اب یہ صادق آتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر کہ جس میں مثال کے طور پہ کوئی آدمی جو ہے وہ ملازمت کر رہا ہو، تنخواہ تو پوری لے لیکن جاب پوری نہ کرے، ٹائم پورا نہ دے، یا کوئی سامان فروخت کر رہا ہو تو سامان میں کمی کرے اور پیسے پورے وصول کرے۔ تو یہ اس طرح کی تمام چیزیں تطفیف میں داخل ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے سودے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل سٹہ بازی ہے، سٹہ بازی ہوتی ہے، اور یا کسی بھی چیز کے اندر کوئی ایسا غرر جس کو ہمارے یہاں فقہ میں کہا جاتا ہے کہ ایسی انسرٹینٹی ہو، ایسی اسپیکولیشن ہو کہ جو کہ ناجائز ہوتی ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری شریعت کے احکامات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ انسان مستقبل کے سودا نہیں کر سکتا، یا شارٹ سیل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ انسان جو نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم جانیں گے نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اگر ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوگا، اگر ہمیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوگا تو نہ ہم نماز پڑھ پائیں گے نہ وضو کر پائیں گے۔ تو جس طریقے سے نماز کا طریقہ جاننا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، اسی لیے تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے شرعی طریقہ جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی
جب تجارت کرنا چاہے تو پہلے تجارت کے معاملات شرعاً سیکھ کر آئے، پھر ہمارے بازار کے اندر آ کے تجارت کرے۔ تو تجارت کے اندر تجارت کے احکام جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ایک المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنی، جو کہ ایک میوچل فنڈ اور ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اور جس کے اندر لوگ مستقل بنیادوں پر، یہ لانگ ٹرم بنیادوں پر پیسے انویسٹ کرتے ہیں، تو پیسے کو انویسٹ کرنا، تجارت پہ لگانا، یہ بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیسے کو بلا وجہ بیکار مت چھوڑو، پیسے کو آئیڈل مت چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر کے ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک یتیم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الا من ولی یتیمن فلیتجر فی مالہ لکی لا یاکلہ الصدقہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی یتیم کا کوئی گارجین بن گیا، کوئی نگہبان ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے مال کے اندر تجارت کرے، تاکہ اس کے مال کے تجارت کرنے سے اسے بڑھوتری ہو اور وہ مال ختم نہ ہو جائے صدقہ زکوٰۃ ادا کر کے۔ اسی طریقے سے بالکل اسی طرح حدیث ایک بیوہ کے بارے میں بھی آئی ہے کہ کوئی بیوہ کا اگر کوئی نگہبان ہو تو وہ بھی یہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں پیسے کو بچا کے نہیں رکھنا چاہیے یا اس کو سارا کا سارا خرچ کر دینا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کریم اور احادیث کے روح سے غلط ہے۔ انسان کو اپنی ضرورت کی حد تک توکل کرنا بہت اہم بات ہے، اور وہ توکل جو کہ انبیاء کرام اور جس طریقے سے بہت سے حضرات کیا کرتے تھے، لیکن وہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے اور ہر آدمی نہیں کر پاتا۔ تو ایسی صورت کے اندر آدمی کام بھی کرے، محنت بھی کرے، اور ساتھ ساتھ توکل بھی کرے، اور تدبیر بھی اختیار کرے، اور ساتھ ساتھ وہ توکل بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ توکل کرے لیکن بعد میں خدا نخواستہ کوئی جو پریشانی لاحق ہو تو اس وقت پہ وہ اس کے دل و دماغ میں وسوسے شروع ہو جائیں اور شکوک و شبہات شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، کہ اگر تم اس حال میں دنیا سے چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے جو ورثاء ہیں وہ مالدار ہوں، یہ بہت بہتر ہے اس صورت سے کہ تم اس حال میں ان کو چھوڑ کر جاؤ کہ وہ کسی دوسروں کے محتاج یہ دست نگر ہوں اور دوسرے لوگوں سے مدد طلب کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ آدمی سیونگ کرے گا تبھی تو آدمی آگے ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جائے گا، ایسے تاکہ ان بچوں کو آگے پریشانی نہ ہو۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں، اور ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی انسان حلال روزی کماتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا فریضہ، کہ زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ جو انسان مال کماتا ہے تو یہ در حقیقت انسان بے شک محنت کرتا ہے، لیکن حقیقت میں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آتا، وہ محنت کارگر اور ثمر آور نہیں ہوتی، بارآور نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ کم محنت کرتے ہیں لیکن بہت بارآور ہوتی ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رزاق ہے، ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رزاق ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم ان لوگوں کو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے تم دوسرے لوگوں کو دو۔ جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال عطا فرمایا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے آخرت کے گھر تلاش کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مال کے اندر اس سے جائز تجارت کرنی ہے، اس پہ اسراف نہیں کرنا، اور لوگوں کے جن کے ہمارے اوپر حقوق واجب الادا ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ
ہمارے والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے غریب ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اور تو چنانچہ اس کو قرآن کریم میں حق کہا گیا، وہ آتو حقہ یوم حصادی، کہ کھیتی کٹنے کے دن ان کو ان کا حق دو۔ تو حق یہ ان کو آپ احسان نہیں کر رہے ان کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ بلکہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت یہ جو چیز ہے یہ ان کا حق ہے اور ان کو دینا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا یہ جو اسلام کے 4 بنیادی ستون ہیں، یہ 5 بنیادی ستون ہیں، جس میں شہادت ہے اور گواہی دینا ہے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اس پہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ کرنا یہ بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو گویا کہ اس کی عمارت اسلام کی صحیح طرح اس نے کھڑی نہیں کی، اس کا ایک ستون اس نے غائب ہے۔ جب ستون غائب ہوتا ہے کسی بلڈنگ کا تو اس صورت کے اندر وہ بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے انسان کے مال کی گندگی کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ اس کے مال میں جو اس کے بعض اوقات غلط کمائی کی نتیجے میں یا غلط طریقے سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر جو ایک گندگی آ جاتی ہے اس کو یہ زکوٰۃ پاک صاف کر دیتی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، کئی ساری احادیث کے اندر آیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ چونکہ رمضان مبارک کے اندر جو فریضہ ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی فرض آپ کام کرتے ہیں تو اس کا 70 گنا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جائے۔ اس میں ایک اصول یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی کے برابر کیش ہو یا چاندی ہو یا سونا ہو یا کوئی نقدی ہو یا مال تجارت ہو، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اسی وقت زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہوتی جیسی اس کو یہ پیسہ آئے، بلکہ اس کے اوپر جب پورا 1 سال گزر جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر یکم رمضان کے پاس اس کے پاس یہ پیسہ آیا تو پھر اگلے سال یکم رمضان کے اوپر اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ جو واجب ہوگی وہ اس صورت کے اندر انسان کو جو بھی اس کے پاس پیسہ ہوگا، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، مثال کے طور پر کیش ہے، مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے، سب کی مالیت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا 612 گرام کے برابر ہے، تو جو میرے خیال میں شاید آج کل 100 سوا لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ تو اگر اتنے پیسے کسی کے آدمی کے پاس موجود ہیں تو صورت کے اندر وہ آپ بنیاد بنائے 52.5 تولہ چاندی کو۔ آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں، دکاندار سے، سنار سے، کہ بھائی 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے، اس کو آپ 52.5 سے ضرب دے دیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹوٹل جو ہے وہ آج کل چاندی اتنے کی آ رہی ہے۔ تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس صورت کے اندر وہ آدمی صاحب نصاب بن جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن ابھی فوراً نہیں ہوگی۔ جب اس کے بعد 1 سال گزر جائے گا تو پھر اس سال کی اس تاریخ کو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور اس پہ کچھ اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ جو انسان کوئی بھی مال، چاہے وہ کیش ہو یا کیش کے ایکویلنٹ ہو، مثال کے طور پہ جو شیئرز ہوتے ہیں یا سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، یہ کیش ایکویلنٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ جو فکسڈ ایسیٹس ہیں، جو جامد اثاثے ہیں، تو اگر جامد اثاثوں کو تجارت کے لیے خریدا گیا ہے، یہ نیت تھی خریدتے وقت کہ میں اس کو بیچوں گا، خریدوں گا بیچوں گا، اس کی تجارت کروں گا، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر بھی ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے گھر لیا ہے یا گاڑی لی ہے
تو اس صورت کے اندر اگر گھر یا گاڑی اگر اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لیا ہے یا کرائے کے لیے لیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے اس کی تجارت کرنی ہے، گاڑیوں کی تجارت کرنی ہے یا مکانات کی تجارت کرنی ہے، اسی مقصد سے اس نے مکان خریدا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر کسی شخص نے ابتدا میں اس کی نیت گھر بنانے کی یا رہنے کی تھی، لیکن بعد میں اس نے بیچنے کا ارادہ کر دیا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بک کر اس کا پیسہ اس کے پاس نہ آ جائے. اور اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے شروع میں زکوٰۃ کی تجارت کی نیت کی تھی لیکن بعد میں اس کی رہنے کی نیت ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر سے زکوٰۃ اس چیز کی ساخت ہو جائے گی. تو اور شیئر جو ہوتے ہیں یا میوچل فنڈز جو ہوتے ہیں، اس کی تجارت کا حکم، اس کی زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ اس پہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو NAV ہے، نیٹ ایسٹ ویلیو ہے، اس کے حساب سے آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے 2.5% نکالی جاتی ہے. اگر مثال کے طور پہ 100 روپے ہیں تو اس 100 روپے میں سے 2.5% یعنی کہ 2.5%، 2.5 روپے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب اس کے دو طریقے ہیں آپ زکوٰۃ نکالنے کے، یا تو 2.5% نکال لیجیے یا اس کو 40 سے تقسیم دے دیے. جو 40واں حصہ ہوگا تو وہ در حقیقت وہی 2.5% بھی ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ 40 سے تقسیم کر کے بھی اس کو زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شیئر ایسا ہے کہ اس نے شیئر ٹریڈنگ کے لیے نہیں لیا بلکہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر اس کے پیچھے جامد اثاثے ہی اثاثے ہیں، کیش نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہ کرے، کیونکہ وہ جامد اثاثے ہیں اور اس کے پیچھے کیش نہیں ہے. البتہ اگر اس کے پیچھے کیش بھی ہے، جامد اثاثے بھی ہیں، تو پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھے تو اس کی بیلنس شیٹ کے اندر سے دیکھ کر جتنے اس کے اندر جامد اثاثے ہیں اس کو اس میں سے منہا کر سکتا ہے. لیکن اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان پورے شیئر کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ نکالے. اور اسی طریقے سے جو مال تجارت ہے، جو سامان انسان دکان میں رکھتا ہے، کوئی انوینٹری ہے، کوئی گودام ہے، کوئی فیکٹری ہے، تو اس کے اندر جو اس کی انوینٹری ہے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، تو اس کی جو نیٹ ایسٹ ویلیو ہے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی طریقے سے انسان کے اوپر اگر کوئی ریسیویبل ہے، اگر وہ ریسیویبل ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ پیسے اس کو ملنے والے ہیں، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب الادا ہوگی اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ہاں البتہ اگر اس کو کوئی اس کے اوپر اپنا قرضہ ہے، یعنی اس کو قرضے کے طور پر اس نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر ذاتی قرضہ ہے تو اس صورت میں قرضہ جو ہے اس کی ذاتی مالیت میں سے مائنس کر دیا جائے گا اور زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ذاتی قرضہ اس کا نہیں ہے بلکہ کمرشل لون ہے، اس نے کوئی فائنانسنگ لی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر اس سے تجارت کر رہا ہے، تو اس کمرشل جو لون ہوتے ہیں جیسے جس کو لیوریج کہا جاتا ہے، تو اگر کسی کمپنی کے لیوریج بہت ہائی ہے تو اس لیوریج کو مائنس نہیں کرتے، کیونکہ اس سے تجارتی مقاصد کے لیے وہ قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی اصول ہیں جو کہ انسان کو زکوٰۃ سے متعلق ہیں، جو کہ اصول ہیں. اب زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے کسی بھی ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی نہ ہو اور اس کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایسا سامان، ضرورت سے زائد سامان بھی موجود نہ ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو، یعنی صدقہ فطر کا نصاب بھی اس کا پورا نہ ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس آدمی کے مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو غریب ہے، جسے سفید قسم کا انسان ہے لیکن اپنی مجبوری ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کے مالی حالات ایسے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ مقروض ہے، تو ان کو بھی قرضہ دے سکتے ہیں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرضے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر یا صدقات کے اندر انسان شروع اپنے رشتہ داروں سے کرے. جو قریبی رشتہ دار ہوں ان میں دیکھے کہ ایسے لوگ کون کون سے ہیں
کہ جو کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینی سب سے پہلے چاہیے. پھر بعد میں پھر ان سے جو بعد کے رشتے دار ہوں، پھر دور کے رشتے دار ہوں، پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہوں ان کو زکوٰۃ دی جائے. اسی طریقے سے اس کے جو لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو نوکری کر رہے ہیں، ان لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھا جائے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ پر ہی انسان کو اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ صدقات جتنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کے مال میں ہمیشہ اضافہ اور بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے جو ملک کے اندر جو اس وقت اس قدر مالی بدحالی اور پریشانی ہے اور معاشی بدحالی ہے، اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم لوگ حلال حرام کی فکر نہیں کرتے، غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسے کماتے ہیں، سود کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، اور سٹے بازی کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں، اور رشوت کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں، اور بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ پیسے جو ہم کماتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ صدقات تو بہت دور کی بات ہے، زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کرتے. ایک بہت بڑا جو لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ نہ کیا جائے، بلکہ بس اپنے حساب سے نکال لو. اس طرح یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. زکوٰۃ کا ہر سال جو اس کی ڈیٹ متعین کر کے اس کا آپ کو حساب، ایک ڈائری بنائیے، اور ڈائری بنا کر اس پہ لکھیے کہ میرے پیسے کہاں کہاں ہیں. کچھ پیسے اگر آپ کے بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کو لکھیے. کچھ پیسے اگر آپ نے کسی انویسٹمنٹ میں لگائے ہوئے ہیں، کسی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی میں لگائے ہوئے ہیں، کسی میوچل فنڈ میں لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی نیٹ ایسٹ ویلیو اس دن کی معلوم کیجیے. مثال کے طور پر اگر 10 رمضان کی آپ کی ڈیٹ بنتی ہے تو آپ 10 رمضان کو دیکھیں کہ میرے پاس زیور کتنا ہے، اس زیور کی آج کی ویلیو کیا ہے، اس کو اس ویلیو کے حساب سے ٹوٹل زیور کی قیمت نکالیے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے اس کی ویلیو نکالیے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی کیش ہے تو اس کیش کو لکھیے. پھر اگر آپ نے کہیں شارٹ ٹرم میں رکھا ہوا ہے یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ نکالیے. تو سب نکالے. اس طریقے سے اگر ریسیویبل ہے تو وہ لکھیے. وہ سب لکھنے کے بعد سب کو ٹوٹل کیجیے، اور ٹوٹل کرنے کے بعد پھر اس کا 40 سے تقسیم کر دیجیے یا 2.5% نکال دیجیے. تو اس صورت میں جو زکوٰۃ آپ کی نکل جائے گی. البتہ یہ بات اصولی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ آپ اس وقت لکھ لیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ فوراً رمضان میں اسی وقت ادا کر دیں. جتنا ادا کر دیں اتنا بہتر ہے. لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پورے سال آپ اس زکوٰۃ کو لکھ کر، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ بڑی رقم آئی ہے، مثال کے طور پر 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے اس نے، اب وہ ایک دم سے 20-25 لاکھ نکالے گا تو مشکل ہو جائے گی. تو یہ کر سکتا ہے کہ ابھی ابتدا میں 2-4 لاکھ 5 لاکھ رمضان میں دے دیا، باقی ہر مہینے 2-3 لاکھ کر کے ادا کر دے، یہاں تک کہ اگلے سال آنے سے پہلے ساری زکوٰۃ ادا ہو جائے. اسی طریقے سے انسان ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کو اندازہ ہے کہ میری اس سال کی زکوٰۃ جو ہے تقریباً 20 لاکھ بنے گی، اور وہ اس کے بعد ضرورت ابھی آ گئی اور پچھلے سال کی وہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہے. تو اس صورت کے اندر وہ پہلے ایڈوانس میں اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اس کو بعد ڈائری میں نوٹ کر کے رکھ لے، اور جب ادا کرنے کا وقت آئے تو وہ پیسے اس میں سے مائنس کر لے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا دن متعین کیا جائے، اور زکوٰۃ کو کے اموال کی کیلکولیشن کی جائے، اس کو شمار کیا جائے کہ کون کون سے مال میرے زکوٰۃ کے قابل ہیں، کون سے نہیں ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یا کسی آدمی نے دکانیں لی ہوئی ہوتی ہیں. اب اس کو اگر اس نے پلاٹ کو لیا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کو سیل کرے گا، تو پھر اس پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. یا کوئی گھر لیا ہے اس کو اس نیت سے لیا ہے کہ اس کو سیل کرے گا، تو اس صورت میں اس کو اس کی مارکیٹ ویلیو میں زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر اس نے پلاٹ سیل کے لیے نہیں لیا، یہ گھر سیل کے لیے نہیں لیا، بلکہ اس نے لیا ہے اس کو رہنے کے لیے، یا گھر بنانے کے لیے، یا کرائے پہ دینے کے لیے،
تینوں صورتوں کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ گاڑی لی ہے اور گاڑی اس نے اپنے استعمال کے لیے ہے یا کرائے پہ دینے کے لیے لی ہے تو اس صورت کے اندر اس کے کرائے پہ تو زکوٰۃ واجب ہوگی, لیکن اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن گاڑی جو ہے اس نے اس مقصد کے لیے لی ہے کہ تاکہ اس گاڑی کے ذریعے سے وہ آگے تجارت کرے, یعنی اس گاڑی کو بیچے, پھر آگے بیچے, پھر آگے خریدے, پھر بیچے, یہ کرتا رہے, تو اس صورت کے اندر اس گاڑی کی جو اس دن کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ادا ہوگی. اور یہی حکم سونے کا بھی ہے. البتہ جو جواہرات ہوتے ہیں جیسے موتی ہے یا کوئی ڈائمنڈ ہے یا کوئی اور پتھر ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, اور ان کے اوپر کسی قسم کی زکوٰۃ واجب ادا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو قابل استعمال چیزیں ہوتی ہیں یا ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر ایک آدمی کی ضرورت جو ہے 5 کپڑوں میں پوری ہو جاتی ہے, لیکن 10 کپڑے ہیں, ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے 4 گاڑیاں ہیں, ایک موٹر سائیکل سے پوری ہو جاتی ہے 4 موٹر سائیکلیں ہیں, ایک لیپ ٹاپ سے پوری ہوتی 2-3 لیپ ٹاپ ہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. البتہ صدقہ فطر واجب ہوگا اس کے اوپر. صدقہ فطر کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے, زکوٰۃ کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے. تو لہٰذا صدقہ فطر ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو تو اس صورت کے اوپر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب, یعنی کہ جس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات صدقہ فطر واجب ہو سکتا ہے لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت سارے موٹے موٹے اصول ہیں کہ جو کہ ہم تمام لوگوں کو جاننا چاہیے, اور اس کا علم حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے فرض ہے. اور اگر آپ لوگوں کو مزید کچھ اور تفصیل جاننی ہو تو میری 2 کتابیں ہیں. ایک انگریزی میں ہے یہ زکوٰۃ کے بارے میں, تو اس کے اندر بہت تفصیل سے میں نے زکوٰۃ کے احکامات لکھے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ جو ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی, شاید میزان بینک کی ویب سائٹ کے اوپر بھی PDF شکل میں موجود ہے, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور اردو کے اندر یہ میری کتاب ہے ارکان اسلام, اس کے اندر تمام جو ارکان اسلام ہے, جس کے اندر کتاب العقائد, عقیدے کیسے ہونے چاہیے, کتاب الصلاۃ, کتاب الطہارہ یعنی پاکیزگی کے احکام, جس میں عورتوں کے حیض و نفاس اور بچوں کے پاکی ناپاکی کے مسائل, اور نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, زکوٰۃ کے اور حج کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کتاب آپ لوگ اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے, تاکہ اس کو آپ مطالعہ کر کے اس کے اوپر عمل کریں, کیونکہ یہ بنیادی فرائض ہیں اور ان بنیادی فرائض کا انسان کو جاننا بے حد ضروری ہے. تو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو مجھے اسد صاحب بتا دیجیے کہ کوئی یہ بات بھی مجھے مینشن کرنی چاہیے تھی, تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ذکر نہ کر پایا ہوں, تو اگر ہو تو آپ مجھے کائنڈلی اس کے بارے میں بتلا دیجیے. جزاک اللہ. وہ ختم. جی جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی, اور اس سلسلے میں بیسیکلی کچھ سوالات بھی ہمیں موصول ہوئے, تو میں بیسیکلی ترتیب کے حساب سے میں شروع کر رہا ہوں. تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, اسلامک فنڈز میں یا اسلامک منی مارکیٹ فنڈز میں اگر کوئی انکم آتی ہے تو کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کچھ جوابات تو لکھ کر دیے, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب سے کہ وہ اگر اس کا جواب دے سکیں. جی جو بھی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو 2 طرح کے فنڈز ہوتے ہیں, ایک تو میوچل فنڈ ہوتا ہے جس میں ایکویٹی کے اندر پیسے لگتے ہیں, یعنی شیئر مارکیٹ میں لگتے ہیں. تو اس کا ہم نے پورا طریقہ کار, ہم سے مراد ہمارے والد صاحب حضرت تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں علماء کرام نے, اور دوسرے باہر کے بھی علماء کرام نے, جو انٹرنیشنل فقہاء کرام ہیں, بڑے بڑے اور پرانے سینئر علماء کرام ہیں, انہوں نے پورا اس کا ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ کون کون سے شیئر جائز ہے, کون سے ناجائز ہیں. تو اسی کی بنیاد پر ہم نے پاکستان میں بھی ایک انڈیکس بنایا ہے جو KMI انڈیکس کہلاتا ہے, KMI آل اسلامک انڈیکس یا KMI 30 انڈیکس, کراچی میزان اسلامک انڈیکس. تو یہ جو انڈیکس ہے اس کے اندر آپ جو بھی شیئر ہے وہ خرید سکتے ہیں, اور جو المیزان یا جو بھی اسلامک فنڈ ہے
وہ انہی فنڈس شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، لہذا اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کا ریٹرن بھی جائز ہوگا۔ دوسری بات جو انکم فنڈ کی ہے، تو انکم فنڈ کے پیسے دو جگہ پر لگتے ہیں، یا تو بعض اوقات وہ سکوک وغیرہ کے اندر لگتے ہیں، یا جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں تو وہ پیسے اسلامک سکوک جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت اسلامی بانڈ کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک ریٹرن ملتا ہے جو تقریباً فکس ہوتا ہے، اور وہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ پیسے کیش فنڈ وغیرہ کے یہ کسی اسلامی بینک کے اندر ڈپازٹ کرواتے ہیں لانگ ٹرم کے اوپر، یا فکس ڈپازٹ کرواتے ہیں، وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، تو اس سے جو پیسے ملتے ہیں وہ یونٹ ہولڈرز کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو چونکہ وہ پیسے جائز جگہ پہ لگایا جا رہا ہے تو لہٰذا جو بھی پیسہ اس کا آئے گا تو وہ جائز ہوگا۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ سوال ہمارا اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ایک ساتھ دینا ضروری ہے، یا رمضان میں رمضان کے مہینے میں دی جائے، یا سال میں جب موقع ملے ادا کر سکتے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں اپنی تقریر میں یہ بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیلکولیٹ تو پہلے دن کرنی چاہیے، اور اس کا حساب لگا کر اپنے پاس پہلے دن رکھ لینا چاہیے جس دن زکوٰۃ کا دن ہو، لیکن اس کو زکوٰۃ کو نکالنا تو جتنا نکال سکے پہلے مہینے میں بہتر ہے، لیکن اس کو پورے سال نکال سکتا ہے۔ جی شکریہ۔ نیکسٹ اس میں کوشچن یہ ہے کہ میوچل فنڈز کی اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا پروفٹ کے اوپر، یا اگر کوئی ڈیویڈنڈ کسی کو حاصل ہوا ہو تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل ہے؟ مفتی صاحب جس دن زکوٰۃ کا دن ہوگا نا، تو جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی ایک دن کا آپ زکوٰۃ کا مقرر کریں گے، تو وہ جو زکوٰۃ کا دن ہوگا اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس میوچل فنڈ کے کتنے یونٹس ہیں، اس یونٹس کی آپ NAV معلوم کریں گے، اس دن کی جو NAV ہوگی اس کی بنیاد پر آپ کو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اور اس سے آپ کو اگر کوئی ڈیویڈنڈ آ چکا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیش آ چکا ہے، یا وہ ریسیویبل ہے یعنی کہ آنے والا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ آپ کو وہ پہلے وہ ایکرو ہو چکا ہے اور جو ہے وہ ابھی آپ کو ملا نہیں ہے، یعنی آپ چاہیں تو وہ مل سکتا ہے آپ، لیکن آپ نے کسی وجہ سے وصول نہیں کیا۔ ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ابھی اگلے سال ملے گا، ایک مہینے بعد ملے گا، ایک مہینے بعد جو ہے اس کی ایکرو ہوگا، وہ اس کے اوپر تو نہیں ہوگی، لیکن جو ایکرو ہو چکا ہے تو اس صورت کے اندر اگر وہ ملا نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو دونوں باتوں کا جواب ہو گیا، ایک تو یہ کہ آپ کے نیٹ ایسٹ ویلیو کے اوپر اس میوچل فنڈ کے اوپر ہوگی، اور اگر کوئی ڈیویڈنڈ ملا ہے تو اس پہ بھی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اس میں ایک اور سوال یہ 2 دفعہ کسی نے پوچھا ہے، جبکہ کچھ جواب میرے خیال مفتی صاحب نے دے دیا تھا، لیکن پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں۔ کسی نے ادھار لیا ہے تو کیا اس پیسے پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہے؟ اگر جو انسان کوئی قرضہ لیتا ہے تو اس صورت کے اندر اگر ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہے تو اس صورت کے اندر، یا ادھار لیا ہے تو اس کو پیسے ادا کرنے ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس کو زکوٰۃ پیسوں میں سے مائنس کرنا ہوگا۔ البتہ اگر فائنانسنگ لی ہے تجارتی مقاصد کے لیے، جیسے بڑے بڑے ملونرز یا کارپوریٹس لیتے ہیں جس کو ہم لیوریج کہتے ہیں یا فائنانسنگ کہتے ہیں، تو اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ایک اور سوال ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا تو جواب آپ نے پہلے بھی دے دیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اپنے زکوٰۃ صدقات کی ابتدا ان لوگوں سے کرنی چاہیے کہ جو اپنے عیال میں ہوں، وابدأ بمن تعول، تو انسان ان میں بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال جو بھی پوسٹ ہوا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اسٹاک پہلے شرعی اصولوں کے مطابق تھا،
بعد میں وہی اسٹاک نان شریعہ میں چلا گیا, یعنی حلال لسٹ سے باہر ہو گیا. ایسی صورتحال میں اگر ہم نے اسٹاک اس وقت خریدا جب وہ شرعی اصولوں کے مطابق تھا, تو اب اس سے حاصل ہونے والی منافع کی شرعی حیثیت ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جیسے ہی یہ جو KMI انڈیکس ہے نا, یہ مستقل لائیو رہتی ہے, اور اس پہ جیسے جیسے معلومات چلتی رہتی ہیں ویسے ویسے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر وہ مثال کے طور پہ جیسے ہی اس کو اپڈیٹ ہوا تو اس کے اندر وہ پتہ چلا کہ اب شریعہ کمپلائنٹ نہیں رہا, تو پھر آپ کو اس کو جیسے ہی موقع ملے ایز سون ایز پاسبل اس کو سیل کر دینا چاہیے, اس کو لکویڈیٹ کر دینا چاہیے, اس کو پھر نہیں رکھنا چاہیے. البتہ اگر اس دوران یعنی کہ سیل کرنے سے پہلے اس پہ اس کو کوئی ڈیویڈنڈ آ گیا جو کہ ناجائز تھا, تو اس کو اس پیسے کو صدقہ کر دینا چاہیے. اچھا جی, اس میں کافی سوال ہیں لیکن ٹائم کیونکہ شارٹ ہے تو ہم 2 سوال اور وہ لے لیتے ہیں اس میں. ایک سوال مفتی صاحب, یہ دوبارہ حالانکہ اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے لیکن پھر دوبارہ پوچھا گیا ہے کہ am I liable to pay zakat on behalf of my spouse, یعنی اپنی زوجہ کے بہاف پر مجھے کیا زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیں اگر زوجہ آپ کو اپنا وکیل بنا دے, اپنا ایجنٹ بنا دے کہ یو کین پے مائی زکوٰۃ آن مائی بہاف, اور وہ آپ سے وہ اس بات کا آپ کو وکیل بنا دے اور آپ اس پہ راضی ہیں, اوکے آپ کہیں اوکے آئی کین پے فار یو یور زکوٰۃ, تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ بہت سی دفعہ بیویوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہ کمائی نہیں کر رہی ہوتی, کیونکہ وہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں, تو وہ شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ ادا کر دیجئے میری طرف سے, تو وہ شوہر ادا کر دیتے ہیں, تو جائز ہے یہ. جی, اب آخری سوال وہ کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ کیا پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل ہے یا نہیں؟ اس میں اصول یہ ہے, یہ جو پینشن فنڈ ہوتے ہیں, یہ پروویڈنٹ فنڈ ہوتے ہیں, ان کا اصول یہ ہے کہ اگر تو جو کمپنی ہے, وہ کمپنی جس کے اندر وہ بندہ ملازمت کرتا ہے, وہ پیسہ ایٹ سورس اس میں سے ڈائریکٹلی وہ پیسہ فنڈ میں چلے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نہیں آتا, تو اس صورت کے اندر تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اس فنڈ کے پیسوں کے اوپر. لیکن اگر وہ اس کو ہاتھ میں آتا ہے اور وہ نکال کر پھر ڈالتا ہے, تو اس صورت کے اندر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور آپ نے کافی ڈیٹیل پہلے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا, اور پلس اس کے علاوہ جو جوابات دیے کافی ایکسٹینسولی لوگوں کو دیے. امید ہے کہ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, ہم اس سلسلے میں اپنے حاضرین سے سامعین سے ریکویسٹ کریں گے کہ بیسیکلی ٹول فری جو نمبر ہے المیزان کا 0800 425 پر کال کر آپ کوئی اگر کوئری ہے تو انشاءاللہ آپ اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں, ورنہ پھر آپ انویسٹ لکھ کر 6655 پر SMS کریں. آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں جو آپ کی کوئری ہے اس پر رسپانس آپ کو ملے گا. اچھا جناب, اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے, اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.